अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम हो गया, किसी शख्सियत को हमने अपने प्लेटफॉर्म पर मदऊ नहीं किया। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सबकी मसरूफियात होती हैं, तो हमने सोचा आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियो बनाई जाए। ज़ाहिर मैं खुद की वीडियो बहुत टाइम हो गया था, मैंने नहीं बनाई थी। तो इस मौके का, इस मसरूफियत के लोगों के फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा था कि चलें आपके साथ खुद गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर कुछ वक्त किसी की मसरूफियत में से मुझे मिल सके, किसी की मसरूफियत का फ़ायदा उठा सकूँ, तो फिर हम मदऊ करते हैं। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रमज़ानुल मुबारक की आखिरी चंद साअतें रह गई हैं, तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। और ये जो चंद एक साअतें रह गई हैं, लैलतुल क़द्र भी चंद जो एक साअतें हैं, इन्हें हमारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ताक रातें आ गई हैं, खूब खूब इबादत कीजिए और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, क्योंकि ये मांगने का वक्त है। न जाने कब हमें ये माह मुबारक नसीब हो। तो अल्लाह ताला इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए, एतकाफ़ करने वालों के एतकाफ़ को कबूल फरमाए, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इनके साथ मुहर्रम के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई थी, इसको बहुत पसंद किया था। पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आप गुज़िश्ता 20 साल से एक प्राइवेट कॉलेज के साथ दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। आपने पीएचडी किया है इस्लामिक स्टडीज़ में। आपकी तशरीफ़ आबरी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अल्ताफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा है रमज़ानुल मुबारक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही उम्दा और आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि रमज़ानुल मुबारक के 20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुकम्मल कर लिए और 21वीं की रात स्टार्ट हो चुकी है और मुतकिफ़ीन अपने एतिकाफ़ की तरफ जा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ही अच्छा गुजरा और उम्मीद है कि जो बाकी दिन रह गए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें नसीब करे वो दिन भी हमारे लिए बरकत का बाइस बनेंगे। इंशाअल्लाह। क़ब्ल इसके कि हम सवालात की तरफ बढ़ें, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, आपके इब्तिदाई कमेंट रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। जी वकार साहब, रमज़ान मुबारक का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इंतहाई बरकत और फजीलत का महीना है। और इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों में से इस महीने को अगर हम सरदार महीना कहें तो मेरे ख्याल में यकीनन ये बात दुरुस्त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हवाले से जो एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ थी, इस महीने के अंदर इंतहाई उरूज पर पहुँच जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतज़ार रजब के महीने से करना शुरू कर देते थे, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का महीना रोज़ों का महीना है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों का आगाज़ रजब के महीने से कर देते थे। फिर उसके बाद शाबान का महीना आता था, तो शाबान के महीने के अंदर आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे और जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हवाले से जो सरगर्मियाँ थी, वो इंतहाई उरूज पर पहुँच जाती थी। अगर हम ये कहें कि रमज़ान अल मुबारक का महीना रोज़ों का महीना है या हम ये कहें कि रमज़ान अल मुबारक का महीना रहमान अल्लाह का महीना है या इसी तरीके से हम कहें कि ये कुरान का महीना है, ये तमाम के तमाम अल्फाज इस रमज़ान अल मुबारक के महीने के हवाले से इंतहाई मौजू अल्फाज हैं। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि रमज़ान अल मुबारक का जो महीना है, इसका कुरान के साथ एक गहरा ताल्लुक है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान अल मुबारक का महीना ही वो महीना है जिसके अंदर कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना शुरू हुआ। इसी तरीके से रमज़ान अल मुबारक का महीना रोज़ों का महीना है। कुरान इस हवाले से ये कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फिर आगे फरमाया फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुम, जो रमज़ान अल मुबारक के महीने को पाले तो वो इसमें रोज़ा रखे। यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مختلف پہلوؤں سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، روزے کے لحاظ سے، قرآن کے نزول کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد آخری عشرے کے لحاظ سے، اسی طریقے سے اعتکاف کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے کے لحاظ سے، اپنی دعائیں قبول کرنے کے لحاظ سے، اور رحمت کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے۔ تو لہذا رمضان المبارک کا مہینہ جس پہلو سے دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہمیں نظر سے نظر آتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور واقعی یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، اور ظاہر رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، یہ دو عشرے ہم سے رخصت ہو چکے، اور اب ظاہر ہے جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں طاق راتیں آتی ہیں، یہ وہ عشرہ ہے جس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ طاق راتوں کے بھی آپ لیلۃ القدر کی بات کی سر، تو ظاہر ہے یہ طاق راتوں کا عشرہ بھی ہے، انہی طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق کیا کہیے گا؟ قرآن کریم میں ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری اس لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا گفٹ اور تحفہ ہے، اور اس گفٹ اور تحفے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی ایک سورت کے اندر کیا ہے جس کو ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور 27 کی رات تھی، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ تو اس لحاظ سے لیلۃ القدر قرآن کے نزول کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مزید یہ بتایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسانیت، اے اہل ایمان، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یقیناً بحیثیت انسان ہم نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی کیا ویلیو ہے اور اس کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کی اہمیت بیان فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کہنے میں تو صرف ایک رات ہے، لیکن اس کی حیثیت، اس کی اہمیت اور اس میں ہونے والی عبادت کی کا جو والیوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو لہذا یہ قرآن مجید اس رات کی اہمیت اور عظمت کو بتلا رہا ہے کہ یہ بڑی قدر والی رات ہے، اور اس رات کی قدر اور اہمیت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے گا، اس رات کو پا لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اور عبادت کی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے، اس مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے خیر من الف شہر، کہ وہ جو کچھ اس رات میں کر رہا ہے وہ ایک عبادت ہے، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فردر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جھرمٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف اوامر لے کر اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور یہ نازل ہونے کا سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، کہ جب تک صبح نہیں ہوتی یہ فرشتوں کے نزول کا سلسلہ، اللہ کی رحمت کے نزول کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی اور اس رات کے خیر سے صرف وہی شخص محروم رہ سکتا ہے کہ جو اپنی قسمت کے لحاظ سے بدقسمت ہے۔ تو لہذا وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جو اس رات میں جاگتا ہے اور اس رات کی برکتوں کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کو ہم کیسے تلاش کریں، پورا عشرہ یا کس طریقے سے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں رات، 27 اور 29، یہ وہ تاک راتیں ہیں، تعداد میں 5 ہیں۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ صحیح، اور جزاک اللہ، آپ نے واقعی بڑا مفصل بیان کیا کہ اس کو ان تاک راتوں میں تلاش کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تاک راتوں میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ لوگ 27ویں شب کو لیلۃ القدر سمجھ کر یا تصور کر کر عبادت کرتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے کوئی روایت ہے جس کی وجہ سے 27ویں شب کو، کہ ہمارے عموماً مساجد میں قرآن شریف بھی اس رات کو ختم کیا جاتا ہے، یا زیادہ تر اس حوالے سے روایات کی روشنی میں کیا جاتا ہے، یا واقعی 27ویں شب ہے صحابہ کرام کے نزدیک لیلۃ القدر؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے اندر تو مکمل طور پر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کریں، اور تاک راتیں یعنی کہ وہ 5 ہیں، 5 تاک راتوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ جو 27ویں کا جو تذکرہ آتا ہے اس میں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے ہاں راتوں کو جب تلاش کیا گیا تو لہذا ان کے تجربات کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لیلۃ القدر کے جو امکانات ہیں وہ 27ویں کے اندر زیادہ ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور 5 راتیں پورے عشرے میں ہیں، اس طرح ہمیں پورا عشرہ عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو لہذا اس کو کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 5 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ بعض روایت میں تو اور بعض ہمارے بزرگان دین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کبھی 21ویں کی ہوتی ہے، کبھی 23ویں میں ہوتی ہے، کبھی 25ویں میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں، یہ روٹیشن چلتا رہتا ہے۔ لیکن 27ویں کے حوالے سے پرسیپشن جو ہے وہ عمومی طور پر زیادہ ہے، اور یہ جب ایک چیز معاشرے میں لوگوں کے درمیان متداول ہو جاتی ہے تو لہذا اس پر لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ میں اگر آپ کی اس بات کو یوں لوں کہ دیکھیں عبادت کہ ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں، اور کتنی اچھا ہو کہ اگر ہم 5 راتوں میں عبادت کریں، یعنی عبادت تو ایک بہانہ کتنا اچھا ہے نا کہ 5 راتوں میں اگر ہم عبادت کریں تو قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو ہم اگر عبادت کریں 5 راتوں میں تو کتنا اچھا ہو، اور کتنی گڑ گڑا کے جب ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، تو کیا پتا کون سی دعا ہو جو ہماری اوپر قبول ہو جائے اور ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور جب ہم رمضان کے بعد لیلۃ الجائزہ اور جب عید الفطر تک پہنچیں تو ہماری تمامی دعا قبول ہو جائیں، اگر میں نے آپ کی بات کو صحیح سمجھا ہے تو ہمیں تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک رات کا تعین دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ تعین واپس لے لیا گیا اور اس کو 5 راتوں کے اندر اس کو یعنی یوں سمجھے کہ پھیلا دیا گیا، اور موقع دیا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو مکمل طور پر آپ اس طرح گزاریں کہ ان میں سے کسی ایک رات میں اللہ کی رحمت
آپ کو اگر مل گئی اور وہ رات آپ کو مل گئی تو یقیناً آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے. تو یقیناً اس کا تعین تو تھا، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش پیدا کر لی کہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ مناجات کریں، زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں کریں. تو لہٰذا یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا، اور اسی کے حوالے سے ہمارے سامنے اعتکاف کی ایک شکل آتی ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی ایک خاص دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اس میں کیا پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تجویز فرمائی، جو دعا آپ نے تلقین فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو آپ نے تعلیم فرمائی، وہ دعا یہ تھی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. تو لہذا یہ اتقم من النار کا جو آخری اشرہ ہے، یہ کنکلوژن ہے دراصل یہ دعا، کہ جب انسان پہلا اشرہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رحمت کے لائق ہو گیا، دوسرے اشرے میں اللہ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اور آخری اشرہ جو ہے وہ ایک کنکلوژن کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ بنا دیا. تو لہذا یہ دعا دراصل وہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم مکمل طور پر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے. بس اللہ نے معاف کر دیا، ادھر جہنم کی آگ سے چھٹکارا بھی مل گیا. کیا بات ہے سر. قبل اس کے کہ ہم اس گفتگو کا اختتام کریں، کیونکہ یقین کریں وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید بہت زیادہ کیونکہ واقعی اتنی شاندار گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے چل رہی ہے. اعتکاف کے متعلق اگر میں آپ مختصراً فرما دیجیے، کیونکہ اس عشرے میں ایک اور بڑا خاص عمل ہوتا ہے، وہ اعتکاف ہے. تو اعتکاف کے متعلق کیا کہیے گا قبل اس کے کہ ہم پھر اس گفتگو ختم کریں؟ اعتکاف کے متعلق کیا فرمائیے گا آپ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ سے اہتمام رہا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ آخری عشرے میں مسجد کے اندر ڈیرے ڈال دیتے تھے، یعنی آپ اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے. اعتکاف دراصل مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور اس ٹھہرنے کا جو مقصد اور آبجیکٹو اور جو پرپز ہے وہ تقرب الی اللہ ہے، کہ ہم اپنی دنیا کے تمام کام کاج، اپنی تمام مصروفیات سے الگ ہو کر صرف اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ تسبیحات کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، اور اسی طریقے سے مختلف جو عبادات کے کام ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کریں. تو لہذا دراصل اعتکاف کا یہی مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے کہا کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. چنانچہ ایک محلہ کے اندر وہ مسجد جس کے اندر 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر سنت علی الکفایہ کے طور پر اس مسجد کے اندر اعتکاف کرنا اہل محلہ پر لازم ہے. اگر کچھ لوگ اعتکاف کر لیں گے تو پورے اہل محلہ کی طرف سے وہ کافی ہوگا، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو یقیناً سب لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے. تو لہذا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے. اچھا، اعتکاف کون سے روزے سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20واں روزہ جیسے ہی مکمل ہونے لگے تو مغرب کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے وہ اپنا ضروری سامان لے کر مسجد کی طرف منتقل ہو جائیں، اور پورے 10 دن وہاں پر قیام کریں اعتکاف کی نیت سے، اور عید کا چاند دکھنے تک، عید کا چاند یعنی شوال کا چاند دکھنے تک وہاں پر موجود رہیں. تو لہٰذا یہ جو ڈیوریشن ہے 10 دن کا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں؟ اور اگر کر سکتی ہیں تو جگہ کا تعین کرنا ضروری ہے یا کہیں بھی کر سکتی ہیں؟
اچھا سوال کیا. عمومی طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یقیناً صحابہ کرام کی جو خواتین اللہ کے رسول کا دور تھا تو لہذا وہاں پر خواتین اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں. چنانچہ اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ خواتین اپنے گھر کے کسی ایک کونے کو اپنے لیے معتکف بنا لیں اور اس جگہ کو الگ کر لیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر کے دیگر کام کاج سے الگ کر کے وہاں پر یعنی معتکف ہو جائیں. تو لہٰذا وہی جگہ ان کے لیے معتکف کرائے گی اور اس جگہ پر اعتکاف کرنے کا ان کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ ایک مسجد کے اندر ثواب ملتا ہے. اور گھر میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہ گھر کے کام کاج کے اندر جیسے ہم اپنی زندگی کے روٹین کام میں لگے رہتے ہیں تو لہٰذا اعتکاف کے دوران بھی اسی طرح کے کام میں مصروف رہیں. ہاں صرف طبی اور شرعی ضرورت کے تحت ہم اپنے معتکف سے باہر نکل کر دیگر کام میں یعنی علاج معالجے کے لیے، غسل کے لیے، وضو کے لیے، اس کام کاج کے لیے ہم اپنے معتکف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں. ورنہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم اسی معتکف جگہ پر ہمیں گزارنا چاہیے. اچھا، مرد حضرات کی ظاہر اعتکاف میں اعتکاف کرتے ہیں تو کیا وہ بوقت ضرورت مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ اور اگر بوقت ضرورت جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا یا باقی رہتا ہے اعتکاف؟ جی، آپ کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات ضرور کہوں گا کہ اعتکاف جو سنت کہلاتا ہے، سنت علی الکفایہ، جس کا اہتمام اللہ کے رسول نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا، اس کے لیے روزہ شرط ہے. اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اگر اعتکاف کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو لہٰذا شرط ہے. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ مسجد میں جو مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے فقہائے کرام نے مختلف مسائل لکھے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی طبی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ان کو کسی ڈاکٹر یا کسی معالج کے پاس جانا ہے تو یقیناً ان کو اپنے معتکف سے اس مسجد کے احاطے سے یقیناً باہر جانا پڑے گا. یا اگر ڈاکٹر وہاں پر اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن طبی ضرورت کے لحاظ سے اس کو جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کو اپنی طبی ضرورت کے لحاظ سے اپنی اس مقام تک جائے لیکن بلا وجہ کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے. اسی طرح اگر کسی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وضو کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا اسی طریقے سے مسجد میں میسر نہیں یا مسجد تک کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ اپنے گھر جا کر کھانا کھا کے واپس آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس دوران کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دے جو اعتکاف کے مزاج کے خلاف ہو اور بلا وجہ بلا ضرورت کسی کے ساتھ کوئی گفتگو بھی نہ کرے. اسی طریقے سے اگر جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا اور وہاں پر جمعہ ادا نہیں کیا جاتا وہ جامع مسجد نہیں ہے، حالانکہ بہتر تو یہ ہے کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے، لیکن اگر وہ ایسی مسجد ہے جو جامع مسجد نہیں اور جمعہ ادا نہیں ہوتا تو لہذا جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے بھی وہ کسی اور مسجد میں تمام ضروری شرائط کے تحت جا سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ واپس اپنے معتکف میں آ جائے. تو لہذا اس بات کی گنجائش ہے. سر یقین کریں یہ موضوع بھی بہت وسیع ہے، لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہے کہ میں مزید گفتگو جاری نہیں رکھ سکوں گا. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اس قسم کے موضوعات پر بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہماری دعوت کی تشریف لائے اور آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے ویورز کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کی. تو جناب یہ لیلۃ القدر اور اعتکاف کے متعلق ظاہر ہے یہ بہت وسیع موضوعات ہیں، ان پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کی کہ اس 15 سے 20 منٹ کے مختصر ترین دورانی کے وقت میں آپ کے ساتھ جو کچھ مختصر گفتگو کی جا سکے وہ کر سکیں. تو مجھے امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو جس ہو سکے لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ جو مفید معلومات ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اور سر الطاف کو اپنی دعاؤں کسی قدر حصہ ضرور بنائیے گا. زندگی وفا کیوں حالات سازگار رہے. تو آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.